रात गए अपने कमरे में बैठे वो फिर से इस डब्बे को उलट पुलट कर देखने लगी। जहान, डोली, पिंकी, अहमद, पाशा, मगर अंग्रेजी में ये सारे नाम 5 हरूफी थे। छठा हरूफ नहीं मिलता था। वो बार बार इस सत्र को पढ़ने गई मगर कोई हल नजर नहीं आता था। मगर वो कौन सा शख्स था जिसके पास ऐसे हर मेहनत तलब मसले का हल होता था। वो डब्बा लिए भागकर बाहर आई। जहान किचन में खड़ा काउंटर पे गिलास रखे पानी की बोतल इसमें उंडेल रहा था। वो इसके सामने की आई और बॉक्स इसके साथ रखा। ये मुझे किसी ने दिया है और मुझे इसका पासवर्ड नहीं मालूम, इसे खोल दो। वो आवाज़ पे चौंका, फिर बोतल रखकर डब्बा उठाया। ये क्या है? वो ज़रा चंबे से इसे पलटकर देखने लगा। जो भी है तुम इसे किसी तरह खोल दो। हूँ, खुल जाएगा, नो प्रॉब्लम। वो ढक्कन और डब्बे की बंद राज पे उंगली फेर कर कुछ महसूस कर रहा था। तुम मुझे एक बड़ा छुरा और एक हथौड़ा ला दो। ओफो, तोड़ना नहीं है इसे, बल्कि तुम तो रहने ही दो। इसने खफगी से डब्बा इसके हाथ से वापसी ले लिया। क्या हुआ? मैं खोल तो रहा था। 1 मिनट मुझे देखने तो दो। मैं खुद कर लूँगी, तुम रहने दो। तुम मेरे लिए कुछ नहीं करते। पता नहीं वो किस बात पे इससे खफा थी जो झुंझला कर बोली। फिर सोच लो, मैं तो अभी मामू के पास जा रहा था इन्हें तुम्हें दोबारा इस्तांबुल भेजने के लिए राज़ी करने, मगर ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं करता। वो शाने झुकाकर पानी पीने लगा। सच? इसने बेयकीनी से पलकें झपकाईं। तुम इन्हें मना सकते हो। मैं एक अच्छा शेफ और एक अच्छा मैकेनिक होने के साथ साथ एक अच्छा वकील भी हूँ। ट्राई मी। वो गिलास रखकर ज़रा सा मुस्कुराया। अब्बा एक दफ़ा अट जाएं तो कभी फैसला नहीं बदलते। तुम इन्हें कैसे मनाओगे? वैसे तो तुम्हारा दोबारा इस्तांबुल जाना मेरे मुफाद में कतई नहीं है, क्योंकि अब तुम हर टूरिस्ट अट्रैक्शन देखने जाने के लिए मुझे ही ख्वार करवाओगी। मगर मुझे लगा तुम जाना चाहती हो, सो मैं मामू से बात करने ही जा रहा था और वो मान जाएंगे। बर वक्त कोनिया को कीनिया ना बनाना तो शायद वो कभी ना मानते। हाँ, इस्तांबुल तो बहुत महफूज शहर है और पाकिस्तान में तो रोज़ बम धमाके होते हैं और पाकिस्तान में तो पता नहीं लोगों के पास इंटरनेट की सहूलत मौजूद है भी या नहीं। वो ज़रा जल कर बोली। वो बिना कुछ कहे मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ गया। अगला 1 घंटा वो किचन में कुर्सी पे बैठी जहान का इंतज़ार करती रही। बिल आखिर जब वो अब्बा के कमरे से निकला तो वो तेज़ी से उठी। क्या हुआ? पैकिंग कर लो, हम कल सुबह की फ़्लाइट से वापस जा रहे हैं। वो धीमा मुस्कुराकर बोला, मगर इस शर्त पे कि फ़िलहाल तो तुम हमारे साथ रहोगी। बाद में जब तुम्हारी स्प्रिंग ब्रेक ख़त्म हो जाए तो बेशक चली जाना। सच? वो बेयकीनी और खुशगवार हैरत में घिरी इसे देख रही थी। एक तमानियत भरा एहसास इसके पूरे वजूद को अपनी लपेट में लेने लगा था। अलबत्ता एक बात वो जानती थी, इस्तांबुल डीजे के बगैर कभी भी वैसा नहीं होगा जैसे पहले था। तुम्हारा दिमाग दुरुस्त है? हाशिम ने बेयकीनी से अपनी बीवी को देखा, जो बिस्तर के दूसरे किनारे पे बैठी से ही देख रही थी। इन दोनों के दरमियान हारिस आंखें मूंदे सो रहा था। इसका दायां हाथ हाशिम के हाथ में था। ऐसा गलत क्या कह दिया है मैंने? वो जी भरकर कुफ्त का शिकार हुई। तुम पागल हो गई हो। तुम्हारे हवास जवाब दे गए हैं। हैरत की जगह झुंझलाहट ने ले ली थी। हवास तो तुम्हारे जवाब दे गए हैं। मैं तुम्हें एक सीधा सा हल बता रही हूँ इस सारे मसले का। तुम रोज़ के 24 घंटे भी काम करो तो इस रकम के आधे लेराज भी इकट्ठे नहीं होंगे जो हमें हारिस की सर्जरी के लिए चाहिए। और ऐसे मत देखो मुझे। आखिर में वो खफा होकर बोली, अब्दुर्रहमान मुझे जान से मार देगा।
وہ اس کی لڑکی ہے۔ اور عبد الرحمن کو بتائے گا کون؟ وہ تو مہینہ بھر پہلے ہی انڈیا چلا گیا تھا، تم نے خود ہی مجھے بتایا تھا۔ وہ چمک کر بولی۔ نیم روشن کمرے میں سبز بلب کی مدھم روشنی اس کے چہرے کو عجیب سا تاثر دے رہی تھی۔ وہ انڈیا گیا ہے، مر نہیں گیا، جو اسے کبھی پتہ نہیں چلے گا۔ وہ مجھے جان سے مار دے گا سلمیٰ، تو پھر تم اپنی جان سنبھال کر بیٹھے رہو اور حارث کو مرنے کے لیے چھوڑ دو۔ غصے سے کہتی اٹھ کر چادریں تہہ کرنے لگی۔ سلمیٰ، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اب کہ وہ قدرے تذبذب سے بولا تھا، تو تم کیا کر سکتے ہو؟ اور کیا کیا ہے تم نے حارث کے لیے؟ میرا بیٹا مجھے بہت پیارا ہے۔ اس نے سوتے ہوئے حارث پہ ایک نظر ڈالی۔ مگر وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے۔ میں بھی تو کسی کی بیٹی تھی۔ مجھے اس ڈربے میں لا کر پل پل مارنے سے پہلے تم نے سوچا؟ وہ چادر کا گولا بنا کر ایک طرف پھینکتی جاہرانہ انداز میں اس کی طرف آئی۔ تم مرد ہو کر ڈرتے کیوں ہو؟ تم عبد الرحمن کو نہیں جانتی۔ میں بس اتنا جانتی ہوں کہ اگر میرا بیٹا مر رہا ہے تو اس کا ذمہ دار عبد الرحمن پاشا ہے۔ اگر وہ تمہیں تمہاری مطلوبہ رقم دے دیتا تو ہم کبھی یہ کرنے کا نہ سوچتے۔ کوئی کمی تو نہیں ہے اس کو پیسے کی۔ پھر بھی اس نے ہاتھ روک رکھا تھا۔ اب یا تو تم اس کا خیال کر لو یا اپنے بیٹے کا فیصلہ تمہارا ہے۔ سلمیٰ کے نقوش مدھم روشنی میں بگڑے بگڑے دکھائی دے رہے تھے۔ اس وقت یوں تیز تیز بولتی وہ میک بوت کی تو تھی، جادوگرنی لگ رہی تھی۔ ہاشم متذبذب سے اسے دیکھے گیا۔ وہ جو کہہ رہی تھی وہ اتنا مشکل تو نہ تھا۔ وہ جہان کے ساتھ سیدھی اس کے گھر آئی تھی۔ پھر کھانا کھا کر اس نے اجازت چاہی۔ اس کا سارا سامان سباچی کے ڈورم میں رکھا تھا اور جس افراتفری میں وہ گئی تھی سوائے چند چیزوں کے کچھ بھی انہیں اٹھایا نہیں تھا۔ پھپھو نے اصرار کیا کہ وہ چھٹیاں ختم ہونے تک ان کے پاس رک جائے، مگر وہ کل آنے کا وعدہ کر کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں تو پھر کہوں گی رک جاؤ۔ پھپھو ذرا خفا تھیں۔ پھپھو، میں کل آؤں گی نا، پرومس۔ اب چلتی ہوں۔ ٹھیک ہے، مگر کل ضرور آنا۔ جہان ٹیشو سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے ڈائننگ ٹیبل سے اٹھا۔ اس کی آنکھیں اور ناک گلابی پڑ چکے تھے۔ دو گرم علاقوں کے مابین سفر کا موسمی اثر تھا کہ استنبول پہنچتے پہنچتے اس کا فلو بخار میں تبدیل ہو گیا تھا۔ آؤ میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، صرف ٹاکسم تک چھوڑنا، آگے میں گورسل پکڑ لوں گی۔ میں سماچی تک چھوڑ دوں گا، نو پرابلم۔ وہ چابی پکڑے جیکٹ پہنتے ہوئے بولا۔ نہیں، اس بخار میں تو تم سے 45 منٹ کی ڈرائیونگ کروائی تو 45 دن تک تم جتاتے رہو گے۔ ویسے بھی مجھ پہ تمہارے احسان بہت جمع ہو گئے ہیں، اتنے سارے کیسے اتاروں گی؟ وہ اس کے سامنے سینے پہ بازو لپیٹے کھڑی مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اتارنے کے لیے کس نے کہا ہے؟ وہ ذرا سا مسکرا کر دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ وہ اس کی پشت کو دیکھے گئی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جہان کا رویہ اس کے ساتھ نرم پڑتا جا رہا تھا۔ پاکستان میں پہلے 2 دن تو وہ لاتعلق رہا، شاید اس لیے کہ دونوں کو ٹھیک سے بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا، مگر پھر اس نے خود ہی کچھ محسوس کیا تھا۔ تب ہی وہ خود آگے بڑھا اور ان کے درمیان کھڑی سرد دیوار ڈھا دی۔ لیکن کیا وہ اس کے لیے وہ محسوس کرتا تھا جو وہ اس کے لیے کرتی تھی؟ کیا اسے ان کا وہ بھولا بسرا رشتہ یاد تھا جس کے متعلق اس گھر میں کوئی بات نہیں کرتا تھا؟ ابھی کچھ دن وہ اس کے گھر رہے گی تو ان سارے سوالوں کے جواب جاننے کی کوشش ضرور کرے گی۔ اس نے تہیہ کر لیا تھا۔ ٹاکسم اسکوائر کا مجسمہ آزادی اسی طرح تھا جسے وہ چھوڑ کر گئی تھی۔ مجسمے کے گرد گول چکر میں اگی گھاس پہ سرخ، سفید اور زرد نیوپلس کھلے تھے۔ ہر جگہ سالانہ ٹیولپ فیسٹیول کے پوسٹرز بھی لگے تھے جو ہر سال کی طرح اس موسم بہار میں بھی استنبول میں منعقد ہونا تھا۔ ٹیولپ کا پھول استنبول کا
संबल था, मगर इनकी दिलफरेब महक में डूबा टाक्सम स्क्वायर हया को खिज़ां आलूद लगा था। वो अब बाहर नहीं थी, जैसे डीजे नहीं थी। तुम जा रही हो, हालांकि मैं चाहता था कि तुम कुछ दिन हमारे घर रहो। गाड़ी रोकते हुए जहान ने चेहरा इसकी तरफ मोड़े संजीदगी से कहा था, मैं कल आ जाऊंगी, मगर कल तक मैं बांची अपना ड्रम ब्लॉक, झील और हर जगह जहां मैं और डीजे इकट्ठे गए थे एक दफ़ा फिर देखना चाहती हूँ। अकेले, बिल्कुल अकेले। मैं इन बीते लम्हों में फिर से जीना चाहती हूँ। मत करो, तुम्हें तकलीफ़ होगी। बहुत तकलीफ़ सह ली, अब इससे ज़्यादा तकलीफ मुझे नहीं मिल सकती। इसने भीगी आँख का कोना उंगली की नोक से साफ करते हुए कहा था। ओके, इसने समझकर सर हिला दिया। इसके चेहरे पे अभी तक नकाहत थी। वो वाकई बीमार लग रहा था। जहान चला गया और वो मुजस्समा आज़ादी के गिर्द उगी घास के करीब जा खड़ी हुई। वो घास का गोल कता राजी दरअसल यूं था जैसे कोई चीटा रखा गोल सा सब्ज फूल हो, जिसकी सब्ज बत्तियां बनी हों और हर दो पत्तियों के दरमियान एक सीधी रबिश थी जो मुजस्मे तक ले जाती थी। यूं 4 गज गाहें मुजस्मे लेकर जाती थी। यूं 4 गुजरगाहें मुजस्मे तक लेकर जाती थीं। टाक्सम के हर फूल, हर पत्थर और हर बादल पे जैसे यादें रकम थीं। वो इसका और डीजे का 0 पॉइंट था, मेन स्टॉप। तकरीबन हर दूसरे रोज़ वो इधर आती थी। गोरसल इन्हें यहीं जो उतारा करती थी। यहाँ से आगे वो अमूमन मेट्रो ट्रेन पकड़ लिया करती थीं। इस स्क्वायर का चप्पा चप्पा इन्हें याद था और डीजे के बगैर सब कुछ अधूरा था। और इस तरफ इस्तकलाल स्ट्रीट थी, वहाँ से की गई इनकी ढेरों शॉपिंग जो रायगा चली गई। इस्तकलाल स्ट्रीट आज भी वही थी, बहुत तवील, ना ख़त्म होने वाली, मगर ज़िंदगी ख़त्म हो गई थी। गोरसल की खिड़की के शीशे के पार वो बासफोर्स का अज़ीमुल शान समंदर देख रही थी। वहाँ से एक फेरी गुजर रहा था। इसे याद था जब पहली दफ़ा इन दोनों ने इसी जगह पुल पार करते हुए नीचे फेरी तैरता देखा था, तो वो खुशी और जोश से पागल ही हो गई थीं। वो कभी बहरी जहाज़ में नहीं बैठी थीं और सिर्फ से देखकर ही वो पुरजोश हो गई थीं। फिर फेरी वहीं रह गया और ज़िंदगी ख़त्म हो गई। दोपहर की ठंडी ठंडी धूप सांची के दरो दीवार पे फैली थी। ड्रॉम ब्लॉक्स तकरीबन वीरान पड़े थे। स्प्रिंग ब्रेक अभी ख़त्म नहीं हुई थी और स्टूडेंट्स अपने अपने टूर्स पे थे। इसे किसी को इतला देने का होश ही नहीं था, मगर पाकिस्तान रवानगी वाले दिन जाने हाले को किसने बताया और फिर सब के फ़ोन आने लगे थे। मुतसम, हसैन, टाली, सारा, लतीफ़, अंजू बाजी सब इसे बराबर फ़ोन करते रहे थे, मगर वो सब यकीनन अपनी वापस नहीं आए थे। वो अपने डोरम ब्लॉक का गोल चक्कर खाती सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। जब वो सबाची आई थी तो इन जीनों पर बर्फ़ जमी होती थी। अब वो बर्फ़ बाहर ले गई थी। इसने गर्दन ऊपर उठाकर बालकनी के बल्ब को देखा और फिर उदासी से मुस्कुरा दी। कितना डर गए थे वो अपने पहले दिन जब ये बल्ब खुद ब खुद जल उठा था कि पता नहीं यहाँ कौन से जिन भूत हैं। निकले हम वही पाकिस्तान के पेंडू, हाले के ये बताने पर कि ये टेक्नोलॉजी का करिश्मा। डीजे इसके जाने के बाद कितनी देर अफसोस करती रही थी। इसने डोरम का लॉक खोला। कमरा सुनसान पड़ा था। साफ सुथरा बने हुए बिस्तर, मेज़ पे तरतीब से रखी चीज़ें। डीजे के बैंक की मेज़ अलबत्ता खाली थी। इसकी सारी चीज़ें हया ने इसके भाई को पैक करके दे दी थी। वो खिड़की में आ खड़ी हुई और स्लाइड खोली। गुड गुड माँ, इसने कहना चाहा, मगर आवाज़ गले में अटक गई। आंसुओं ने इसका गला बंद कर दिया था। दूर कहीं किसी ब्लॉक से डीजे को जवाब देने वाले लड़के ने इतने दिन की गैर हाजिरी पे कुछ तो सोचा होगा, मगर शायद वो खुद भी स्प्रिंग ब्रेक पे हो। अब वो आएगा तो इसे कोई आवाज़ नहीं आएगी। इसे क्या मालूम कि अब सारी आवाज़ें ख़त्म हो गईं। गुड मॉर्निंग डीजे, इसने खिड़की में खड़े भीगी बेहद मध्यम आवाज़ से डीजे को पुकारा। आंसू इसकी पलकों से टूटकर चेहरे पे लुढ़क रहे थे।
جواب نہیں آیا۔ اب جواب کبھی نہیں آنا تھا۔ وہ پلٹ کر اپنے بیگ کی طرف آئی اور شانے سے پرس اتار کر اپنی میز پر رکھا۔ پھر زپ کھول کر اندر سے لکڑی کا وہ چھوٹا سا ڈبہ نکالا۔ اس کا جواب بھی اسے ڈھونڈنا تھا۔ او حیا، تم کب آئیں؟ آواز پہ وہ چونک کر پلٹی۔ کھلے دروازے میں متسم کھڑا تھا۔ وہ راہداری سے گزرتے ہوئے اسے دیکھ کر حیرت سے رکا تھا۔ آج ہی آئی ہوں، تم سب واپس آ گئے؟ اسے ایک گو طمانینت کا احساس ہوا۔ وہ ڈبہ ہاتھ میں لیے اس کی طرف آ گئی۔ نہیں، وہ سب تو ابھی کونیا میں ہے، مجھے ذرا کام تھا، اس کے لیے آیا تھا۔ وہ دانستہ لمحہ بھر کو رکا۔ مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ ختیجہ اتنا اچانک کیسے ہوا۔ اللہ کی مرضی تھی متسم۔ ڈاکٹر کہہ رہا تھا کہ بیری اینوزرم پھٹے تو ایسا ہی ہوتا ہے، اچانک سے انسان کولیپس کرتا ہے اور اچانک مر جاتا ہے۔ بہت کم لوگوں کو چند روز قبل سر درد شروع ہوتا ہے۔ ڈی جے کو بھی ہوا تھا، مگر اس نے میگزین سمجھ کر نظر انداز کیے رکھا اور پھر سب ختم ہو گیا۔ دوستوں کو کھونا بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، میں سمجھ سکتا ہوں۔ وہ دونوں اسی طرح چوکھٹ پہ کھڑے تھے۔ میں تو تب سے یہی سوچ رہی ہوں متسم کہ کیا زندگی اتنی غیر یقینی چیز ہے؟ ایک لمحے کو پہلے وہ میرے ساتھ تھی اور اگلے لمحے وہ نہیں تھی۔ موم بتی کے شعلے کی طرح بے ثبات زندگی جو ذرا سی پھونک سے بجھ جائے، لمحے بھر کا کھیل۔ یہی اللہ تعالیٰ کا ڈیزائن ہے حیا، اور ہمیں اسے قبول کرنا پڑے گا۔ یہ کیا کوئی پزل باکس ہے؟ وہ اس کے ہاتھ میں پکڑے ڈبے کو دیکھ کر ذرا سا چونکا۔ اس نے ناسمجھی سے ڈبہ اس کی طرف بڑھایا۔ چائنیز پزل باکس؟ تم نے یہ کہاں سے لیا؟ وہ ڈبہ الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا۔ کسی نے دیا ہے، مگر میں اسے کھول نہیں پا رہی۔ کیا تم اسے کھول سکتے ہو؟ اس نے پر امید نگاہوں سے متسم کو دیکھا۔ میں دیکھتا ہوں، ٹھہرو۔ وہ اس کا اوپر نیچے سے جائزہ لیے رہا تھا۔ یہ قدم چائنیز باکس کی طرز پہ بنایا گیا ہے۔ اس کے اوپر عموماً کوئی پزل بنا ہوتا ہے جس کو سالو کرنے سے یہ کھلتا ہے، یا پھر کوئی 5 حرفی الفاظ لگانے سے۔ 1 منٹ، اسے جیسے اچنبھا ہوا۔ 5 نہیں، اس پہ تو 6 حروف ہیں۔ اسی طرح کی چیزوں پہ ہمیشہ 5 حروف ہوتے ہیں، مگر شاید اس کا جواب کوئی خاص لفظ ہو جس پہ 6 حروف ہی پورے آتے ہوں۔ مگر اب یہ کھلے گا کیسے؟ وہ بے چینی سے بولی۔ یہ تو جس نے دیا ہے اسی کو ہی۔ وہ رکا اور اوپر لکھی سطر پڑھنے لگا۔ ایک ہی دریا میں کوئی شخص 2 دفعہ نہیں اتر سکتا ہوں حیا، تمہارا واسطہ کسی سائیکو سے پڑ گیا ہے۔ یہ ایک پہیلی ہے اور اسے حل کرنا ہے، اور اس نے کہا تھا کہ اسے صرف میں ہی حل کر سکتی ہوں، اور اگر اسے توڑا تو یہ میرے کسی کام کا نہیں رہے گا۔ یعنی وہ چاہتا ہے کہ تم دماغ استعمال کرو۔ ویسے یہ فقرہ، وہ اس سطر پہ انگلی پھیرتے ہوئے کچھ سوچ رہا تھا، یہ فقرہ مجھے کچھ سنا سنا لگ رہا ہے۔ شاید وہ جیسے یاد کرنے لگا، اس دن جب ہم جیو انفارمیشن کی کلاس میں لکھ کر باتیں کر رہے تھے، تب شاید پروفیسر نے یہ بولا تھا۔ نہیں، مجھے تو ایسا کچھ یاد نہیں۔ پتہ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ انسان کی یادداشت چیزوں کو تو بہت ریلیٹ کرتی ہے۔ ہمیں ایک چیز کو دیکھ کر اس سے متعلقہ چیز یاد آ جاتی ہے۔ مجھے بھی اس کو دیکھ کر وہی کلاس یاد آئی۔ خیر، جو بھی ہے، تم فکر نہ کرو، ہم اس کا کوئی حل نکال ہی لیں گے۔ ابھی تو میں کام سے جا رہا ہوں، دیر سے آؤں گا۔ تم دروازہ اچھی طرح لاک کر دینا، آج کل ڈرم بلاک تقریباً خالی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے یوں خیال کرنے پہ وہ زیر لب مسکرا دی۔ وہ چلا گیا تو اس نے واقعی کمرہ اچھی طرح لاک کر لیا۔ سمبھاجی اتنی بھی ویران تھی کہ اسے انجانا سا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ ٹاکسم سے یہاں آنے تک سے مسلسل محسوس ہوتا رہا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے، کوئی اس کے پیچھے ہے۔ حالانکہ پیچھے مڑ کر دیکھنے پہ اسے سب کچھ معمول کے مطابق ہی نظر آتا تھا، مگر کچھ تھا جو اسے بے چین کیے ہوئے تھا۔
رات بہت دیر تک لیٹے لیٹے وہ پزل باکس کو دونوں ہاتھوں میں پکڑے انگوٹھے سے حروف تہجی کی سلائٹ اوپر نیچے کرتی رہی۔ اس نے حروف کے کئی جوڑ بنائے مگر وہ مغفل رہا۔ اسے نیند نے کب گھیرا اسے علم بھی نہیں ہوا۔ پزل باکس اس کے گرد ایک طرف لڑھک گیا۔ وہ اب بھی ویسا ہی تھا، سرد، جامد اور مغفل۔ صبح وہ دیر سے اٹھی، ناشتہ کر کے رات والے شکن آلود لباس پہ ڈھیلا سا سویٹر پہنے بالوں کو جوڑے میں باندھتی وہ نیچے آ گئی۔ اس کا رخ یونیورسٹی میں فوٹو کاپیئر کی طرف تھا۔ وہاں سے اس نے کچھ نوٹس کئی روز پہلے فوٹو اسٹیٹ کروائے تھے اور انہیں اٹھانے کا موقع ہی نہیں مل سکا تھا۔ صبح کی چمکیلی مگر ٹھنڈی ہوا سبھاجی کے سبززار پہ بہہ رہی تھی۔ وہ فوٹو کاپیئر کے پاس آئی، اپنے نوٹس اٹھائے، سبھاجی کے کارڈ سے ادائیگی کی اور پھر واپس جانے کے لیے پلٹی ہی تھی کہ اسے ایک میز پہ رکھا لاوارث سا رجسٹر نظر آیا۔ رجسٹر جانا پہچانا تھا۔ اس نے پہلا صفحہ پلٹا اور اس پہ بڑا بڑا ڈی جے لکھا تھا۔ او ڈی جے! ایک اداس مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھو گئی۔ ڈی جے کا نسیان وہ ہمیشہ اپنا رجسٹر فوٹو کاپیئر پہ چھوڑ جایا کرتی تھی۔ اس نے رجسٹر اٹھا لیا، وہ اب اس کا تھا۔ باقی چیزیں تو وہ ڈی جے کو فیملی کو دے چکی تھی مگر اس کی ایک یادگار سنبھالنے کا حق تو اسے بھی تھا۔ وہ باہر آ گئی اور گھاس پہ بیٹھ کر ڈی جے کے رجسٹر کے صفحے پلٹنے لگی۔ وہ اس کا رف رجسٹر تھا جسے وہ زیادہ تر لکھ لکھ کے باتیں کرنے کے لیے استعمال کرتی تھی اور ایسی باتیں عموماً وہ آخری صفحے پہ ہی کیا کرتی تھی۔ اس نے آخری صفحہ پلٹا تو دھیرے سے مسکرا دی۔ اس روز جیو انفارمیشن سسٹم کی کلاس میں ان کی اور فلسطینیوں کی اسپرنگ بریک کی پلاننگ اس پہ لکھی تھی۔ وہ بہت محبت سے ڈی جے کے لکھے الفاظ پہ انگلی پھیرتی انہیں پڑھ رہی تھی جب ایک دم وہ رک گئی۔ رجسٹر کے اس آخری صفحے کے اوپر بڑا بڑا کر کے ڈی جے کی لکھائی میں لکھا تھا: "انٹو دا سیم ریور نو مین کین انٹر ٹویس ہیریکلیٹس بریکٹ 535 - 475 BC۔ ایک ہی دریا میں کوئی شخص دوبارہ نہیں اتر سکتا۔ ہر فلسطین 735 775 535 قبل از مسیح۔ وہ بالکل شیل سی سانس روکے تحیر سے اس سطر کو دیکھ رہی تھی۔ کیا یہ پزل باکس اسے ڈی جے نے بھیجا تھا؟ جب تک آپ اسے کھول پائیں گی وہ شاید اس دنیا میں نہ رہے۔ وہ رجسٹر لیے ایک دم سے اٹھ کر ڈورم کی طرف بھاگی۔ اسے متسم کو ڈھونڈنا تھا۔ ہر فلسطین یونانی فلسفی یاد آ گیا۔ متسم نے وہ سطر پڑھتے ہوئے بے اختیار ماتھے کو چھوا۔ یہ ہر فلسطین کا ایک قول ہے جسے تم اس کے دوسرے اقوال سنے ہوں گے۔ مثلاً وہ یاد کر کے بتانے لگا، کتے اسی پہ بھونکتے ہیں جسے وہ نہیں جانتے ہوئے یا انسان کا کردار اس کی تقدیر ہوتا ہے۔ وہ انگریزی کے چند مشہور اقوال بتا رہا تھا۔ ہاں بالکل۔ حیا نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس نے اس میں سے کوئی بھی قول نہیں سن رکھا تھا۔ تو ثابت ہوا کہ ہم اس پزل کے ٹھیک راستے پہ چل نکلے ہیں اور اس راستے پہ اس شخص نے یقیناً بریڈ کرمبز گرائے ہوں گے۔ اب ہمیں ایک ایک کر کے ہینسل اور گریٹل کے ان بریڈ کرمبز کو چننا ہے۔ شش! دور بیٹھی لائبریرین نے کتاب سے سر اٹھا کر اینک کے پیچھے سے ان کو ناگواری سے ٹوکا۔ وہ دونوں اس وقت لائبریری میں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ سوری میم۔ حیا نے گردن موڑ کر ایک طرف معذرت خواہ مسکراہٹ ان کی طرف اچھالی اور واپس پلٹی۔ اچھا اب کیا کرنا ہے؟ وہ دھیمی سرگوشی میں پوچھ رہی تھی۔ اگر اس نے ہر فلسطین کا ایک قول ڈبے کے اوپر لکھا ہے تو یقیناً اس کے کوڈ وورڈ کا تعلق اسی قول سے ہوگا، یا پھر شاید ہر فلسطین کی ذات سے۔ ٹھہرو، میں ایک منٹ آیا۔ وہ اٹھا اور چند لمحے بعد جب وہ واپس آیا تو اس نے دونوں ہاتھوں میں موٹی موٹی چند کتابیں اوپر نیچے پکڑ رکھی تھیں۔ یہ رہا فلسطین کا اعمال نامہ۔
اس نے دھپ کی آواز کے ساتھ کتابیں میز پر رکھیں۔ لائبریرین نے چہرہ اٹھا کر اسے تلملا کر دیکھا۔ سوری، وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر کہتا واپس کرسی پہ بیٹھا۔ میں لاء کی اسٹوڈنٹ ہو کر فلسفی کی یہ اتنی وزنی کتابیں پڑھوں، یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ میں ہر کلستین کو گوگل کر لیتی ہوں۔ لیپ ٹاپ ادھر دکھاؤ۔ اس نے ساتھ رکھے متسم کے لیپ ٹاپ کا رخ اپنی طرف گھمایا اور کی پیڈ پہ انگلیاں رکھیں۔ اف، جب اتنے ڈھیر سارے نتیجے کھلے تو وہ بیزار سی ہو گئی۔ اسے جلدی سے کوئی جواب چاہیے تھا اور بس جلدی سے وہ باکس کھولنا تھا۔ اتنے لمبے لمبے ڈاکیومنٹس پڑھنے کا حوصلہ اس میں نہیں تھا۔ ادھر لاؤ، میں پڑھ کر تمہیں مین پوائنٹس بتاتا ہوں۔ اس کی کوفت دیکھ کر متسم نے لیپ ٹاپ اپنی طرف گھمایا اور پھر اسکرین پہ نگاہیں دوڑاتے ہوئے پڑھنے لگا۔ اچھا، ہرقلتیس کا تعلق عائشہ منیر سے تھا۔ خاصا بدمزاج فلاسفر تھا، اپنے علاقے میں چیف پریسٹ بھی رہا ہے اور بہت خاندانی بھی تھا۔ بڑے بڑے فلسفیوں کو خاص حقارت سے دیکھا کرتا تھا۔ اس کے خیال میں ہومر کو بھرے چونک میں لے جا کر دورے مارنے چاہئیں، اور ہائیوسیڈ اتنا جاہل ہے کہ اس دن اور رات کا فرق نہیں پتا۔ ہرقلتیس کے مشہور اقوال یہ ہیں: گدھے سونے پہ گھاس کو ترجیح دیتے ہیں، کتے ہر اس شخص پہ بھونکتے ہیں جسے وہ نہیں جانتے، اور بس کرو متسم، ورنہ میں پاگل ہو جاؤں گی۔ اس نے جھنجھلا کر لیپ ٹاپ کی اسکرین ہاتھ سے دبا کر فولڈ کر دی۔ متسم ہنس دیا، پھر اپنا موبائل نکالا۔ لطیف رات کو آ گیا تھا، اس کا ایک سائیڈ کورس فلسفی ہے، اس کو بلاتا ہوں۔ لطیف کے ادھر آنے اور اس کو ساری بات سمجھنے میں 15 منٹ لگ گئے۔ اب وہ متسم کے ساتھ والی نشست پہ بیٹھا سوچتے ہوئے اس پزل باکس کو دیکھ رہا تھا۔ وہ کیتھولک اور خالصتاً ڈچ تھا، مگر افغانستان میں پیدائش کے وقت لطیف کے نام پہ اس کا نام رکھا تھا، اور چونکہ اس کو پہلی خوراک ایک مسلمان نرس نے دی تھی، سو لطیف ذہنی اور اخلاقی طور پر ان فلسطینی لڑکیوں جیسا ہی لگتا تھا۔ میں تو ہر فلسطین نامہ سن کر تنگ آ گئی ہوں، اور اس کے یہ کتوں، گدھوں اور حیا نے باکس کی طرف اشارہ کیا۔ دریاؤں والے اقوال میری سمجھ سے تو باہر ہیں۔ دریاؤں والے اقوال میری سمجھ سے تو باہر ہیں۔ ایک منٹ، لطیف ذرا چونکا۔ وہ کتوں اور گدھوں والے اقوال ہوں گے، مگر یہ دریا والا صرف اس کا قول نہیں، بلکہ اس کی مشہور زمانہ فلسفی تم نے سن تو رکھی ہوگی۔ میں ہر فلسطین کا نام آج پہلی دفعہ سن رہی ہوں، کجا کہ اس کی فلسفی۔ او نہ تم نے، بلکہ ہر کسی نے یہ فلسفی سن رکھی ہے۔ یہ محاورہ تو تم جانتی ہو نا کہ پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی گزر چکا ہے۔ ہاں، اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ لطیف آگے ہو کر بتانے لگا، یہ محاورہ دراصل ہر فلسطین کی اس فلسفی کا نچوڑ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کوئی بھی شخص ایک ہی دریا میں 2 دفعہ نہیں اتر سکتا، یعنی کہ جب انسان ایک دفعہ پانی میں قدم رکھ کر نکالتا ہے تو وہ پانی آگے بہہ جاتا ہے۔ پانی اور انسان دونوں ہر لمحہ تبدیل ہوتے ہیں۔ وہ دوبارہ جغرافیائی لحاظ سے تو اسی دریا میں قدم رکھتا ہے۔ نہ وہ خود ہی پہلے والا انسان ہوتا ہے اور نہ وہ دریا پہلے والا ہوتا ہے۔ سمجھ آئی؟ ہاں، اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ اسے قطعاً سمجھ نہیں آئی تھی۔ نہیں، تمہیں سمجھ نہیں آئی؟ دیکھو، جب استنبول میں پہلے دن تم نے باسفورس کا سمندر دیکھا تھا، تب وہ سمندر نہیں تھا جو تم نے کل دیکھا۔ اب نہ تم وہ ہو اور نہ سمندر وہی ہے۔ ہر چیز لمحہ بہ لمحہ بدل جاتی ہے۔ یہ ہے ہر فلسطین کی فلسفی آف چینج۔ فلسفی آف چینج۔ حیا نے اس بات میں سر ہلاتے باکس اٹھایا۔ اور تمہیں پتہ ہے چینج میں پورے 6 حروف ہیں۔ او ہاں، متسم نے ذرا جوش سے ڈسک پہ ہاتھ مارا۔ ادھر ادھر ٹیبلز پہ پڑھتے چند طلباء نے سر اٹھا کر دیکھا۔ لاسٹ ٹائم ایکسچینج اسٹوڈنٹس، لائبریرین نے کھڑی نگاہوں سے اسے دیکھنے کی انگلی اٹھا کر وارننگ کی۔ متسم نے فوراً سر جھکا دیا۔
وہ دبے دبے جوش سے حروف کی سائڈز اوپر نیچے کر رہی تھی، یہاں تک کہ اس نے پورا لفظ چینج لکھ لیا۔ اب یہ کھل جائے گا۔ مگر پزل باکس جامد رہا۔ اس کا مطلب ہے کہ کوڈ کچھ اور ہے، اور وہ کچھ ایسا ہے جسے صرف تم کھول سکتی ہو، کچھ ایسا جو صرف تمہیں ہی معلوم ہوگا۔ حیا، تم ہر فلسطین کی میٹھا فزکس میں تو انٹرسٹڈ نہیں ہو؟ لطیف کچھ سوچ کر کہنے لگا، فی الحال تو میں صرف ٹاک سمجھانے میں انٹرسٹڈ ہوں، میرا خیال ہے میں تیار ہو جاؤں۔ وہ ہار مانتے ہوئے باکس لیے اٹھ گئی۔ ہم نے بھی ٹاک سمجھانا ہے، اور ابھی گورسل نکلنے میں 1.5 گھنٹہ تو ہے۔ تم تیار ہو جاؤ تو اکٹھے چلتے ہیں۔ لکڑی کا وہ پزل باکس اس نے اپنے ڈورم کے لاکر میں رکھا، پھر اپنے کپڑے کھنگالنے لگی۔ جس افراتفری میں گئی تھی، یہ یاد کہاں تھا کہ لانڈری کو کپڑے نہیں دیے۔ اس وقت جو کہ ایک واحد استری شدہ جوڑا ہینگر پہ لٹکا تھا، وہ اس کا سیاہ فراک تھا، جس کی اوپری پٹی سنہری سکوں سے بھری تھی، وہی جو وہ جہان کے استقلال اسٹریٹ میں دیے جانے والے ڈنر پر پہن کر گئی تھی۔ فی الحال وہ پھپھو سے پہلے اپنی ان میزبان آنٹی کے گھر جا رہی تھی، جنہوں نے پہلے روز ان کا کھانا کیا تھا۔ چونکہ وہ ایک طرح سے ڈی جے کے لیے ہی جا رہی تھی، سو یہ کام والا فراک مناسب نہ تھا، لیکن وہ اوپر سیاہ کوٹ پہن لے گی تو کام چھپ جائے گا، اور نیچے سے تو فراک سادہ ہی تھی۔ اس نے لباس بدل کر بال کیچر میں باندھے، پھر اپنے سنہری کلچ میں پاکستانی سلم سا میں موبائل ڈالا۔ کلچ چھوٹا سا تھا، اس میں ترک بھدا فون پورا نہیں آتا تھا، سو اس نے ترک فون کوٹ کی جیب میں رکھ دیا اور کلچ کی زنجیر کو ایک کندھے سے گزار کر دوسرے پہلو میں ڈال کر بڑی پن کے ساتھ فراک کی ہیلمٹ سے نتھی کر دیا۔ فراک کی بیلٹ سے نتھی کر دیا۔ سنہری سکوں کے کام میں سنہری ستاروں والا پرس بالکل چھپ سا گیا تھا۔ کم از کم اب کوئی اس کا پرس چھین تو نہیں سکتا تھا نا؟ مسز عبداللہ کا پتہ اس کے پاس تھا، حالے سے ان کا نمبر لے کر ان کو فون بھی کر دیا تھا۔ جب سے وہ ترکی آئی تھی، ان کے گھر پلٹ کر نہیں گئی، اب اسے لازمی جانا چاہیے تھا۔ گورسل میں وہ درمیانی راستے والی نشست پہ بیٹھی تھی، راستے کے اس طرف متسم اور اس کے ساتھ لطیف بیٹھا تھا۔ حیا کے بائیں طرف کھڑکی کے ساتھ والی نشست پہ ایک ترک لڑکی موجود تھی۔ تمہارا فلوٹائل فلسطین کب پہنچے گا متسم؟ وہ سیاہ کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے بیٹھی گردن موڑ کر اس سے مخاطب تھی۔ جون میں پہنچ جائے گا۔ اسرائیلی اسے داخل تو ہونے دیں گے نا؟ امید تو ہے، کیونکہ یہ فلوٹائر ترکی کا ہے اور اس میں بہت سے ممالک کے وفد ہیں۔ جواب لطیف نے دیا تھا، اور اگر اسرائیلیوں نے ایسا نہ ہونے دیا تو آخر بنی اسرائیل سے کسی بھی چیز کی توقع کی جا سکتی ہے؟ تو پھر یہ یاد رکھنا کہ جتنے بھی بنی اسرائیل وہ ہیں، اتنے ہم بھی ہیں۔ وہ سامنے دیکھو، وہ اسرائیلی ایمبیسی ہے۔ متسم کے اشارے پہ ان دونوں نے گردن اونچی کر کے ونڈ اسکرین کے باہر دیکھا، جہاں ایک جھنڈے والی عمارت دکھائی دے رہی تھی۔ اگر فلوٹائل غزہ نہ پہنچا تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ یہ ایمبیسی استنبول میں دوبارہ نظر نہیں آئے گی۔ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ لطیف نے اس کے شانے پہ ہاتھ رکھا۔ می ٹو، حیا نے فوراً کہا۔ می تھری، ساتھ ترک لڑکی نے فوراً انگلی اوپر کی۔ وہ بے اختیار ہنس دی۔ ویسے متسم، ٹالی کو اغوا کرنا زیادہ مناسب رہے گا نہیں؟ لطیف کی بات پر سب ہنس پڑے تھے۔ اسے یاد تھا ڈی جے کو ان کی ٹالی سے دوستی کتنی بری لگتی تھی۔ ٹاکسم اسکوائر پہ مغرب اتر رہی تھی اور ہر طرف اندھیرا سا چھا رہا تھا۔ اسکوائر کی بتیاں ایک ایک کر کے جلنے لگی تھیں۔ تم نے جدھر جانا ہے ہم تمہیں چھوڑ دیتے ہیں، اکیلی مت جاؤ۔ وہ دونوں بس سے اتر کر اس کے لیے رکے کھڑے تھے۔ ترکوں کے ساتھ رہ کر تم بھی ترک بن گئے ہو۔ ان پرخلوص ترکوں سے راستہ پوچھو تو منزل تک پہنچا کر آتے ہیں۔ مادام، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان پرخلوص ترکوں کے اس ملک میں ہر سال تقریباً 500 لڑکیاں اغوا کر کے آگے بیچ دی جاتی ہیں، اور یہ ترکی کا سب سے منافع بخش کاروبار ہے۔ اچھا، اب ڈراؤ تو مت، مجھے تھوڑی دور جانا ہے۔
وہ تینوں سڑک کے کنارے ساتھ ساتھ ہی چلنے لگے تھے۔ تم اپنی آنٹی کے گھر جا رہی ہو؟ ہاں، مگر مجھے ابھی اپنی ہوئسٹ آنٹی کے گھر بھی جانا ہے۔ کچھ دن بعد جب میں واپس آؤں گی تو اس پزل باکس کا حل ڈھونڈیں گے۔ وہ تینوں باتیں کرتے ہوئے ٹھنڈی ہوا میں ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ مجسمہ ذاتی ان کے پیچھے رہ گیا تھا۔